अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो बहिश्ती ज़ेवर से अच्छी अच्छी बातें मालूम करने का और इल्म हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले की अगली कड़ी आज हम देखते हैं। उसमें है कि गुनाहों से बाज़ दुनिया के नुकसानों का बयान, कि जो हम गुनाह करते हैं उससे हमें दुनियावी क्या नुकसानात होते हैं। दुनियावी तौर पे एक तो दीनी नुकसानात होते हैं कि हमारे दीन को उसमें दुनियावी तौर पे हमें क्या नुकसानात होते हैं। उसमें है सबसे पहले कि इल्म से महरूम रहना, कि जब हम गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं तो हम इल्म हासिल करने से महरूम हो जाते हैं। नंबर 2 कि उसमें रोज़ी कम हो जाना, उसमें गुनाहों में पड़ के हमारा रिज़्क कम हो जाता है, हमारे रिज़्क से बरकत जाती रहती है। और हमें कितना भी हम लोग कमा लें तो वो हमें थोड़ा लगता है। उसमें खुदा की याद से वहशत होना, कि अल्लाह ताला को याद करने से बंदा दूर हो जाता है। अल्लाह ताला को के ज़ाहिर है अल्लाह ताला के रास्ते पे नहीं चलता, गलत रास्तों पे चल जाता है तो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद से भी दूर हो जाता है। उसको याद करने से, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से, अल्लाह ताला का नाम लेने से या उसके अहकामात की पाबंदी करने से उसको वहशत सी होने लग जाती है। तो आदमियों से वहशत होना, इसके साथ साथ आदमियों से भी वहशत हो जाती है, ख़ासकर नेक आदमियों से। कि नेक आदमियों से एक किस्म की वहशत से मुराद एक किस्म का डर सा हो जाता है कि वो उनसे नज़रें मिलाने से कतराता है, या उनके पास जाने से कतराता है, उनसे बातचीत करने, क्योंकि अपने दिल में चोर होता है ना, पता होता है कि मैं गलती पे हूँ। तो वो फिर किसी नेक आदमी से या इस तरह इवन कि अल्लाह ताला के आगे खड़ा होता है तो शर्मिंदगी और उससे उन चीज़ों से बचने के लिए उससे उसे वहशत सी होने लग जाती है, क्योंकि अपना आप पता होता है ना कि मैं अंदर से क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो वो नेक आदमियों से नज़रें नहीं मिला सकता, उनसे बातचीत नहीं कर सकता। उनको पता है कि मेरे पास वो दलाइल, वो दलीलें नहीं हैं जो इनके पास होंगी, या वो सीधी सी बात है कि वो सच पे हैं और मैं गलत हूँ। तो ये डर ही, ये खौफ ही अंदर से बंदे को मार जाता है। अक्सर कामों में मुश्किल पड़ जाना, कि हमारे अक्सर काम जब हम गुनाहों में इन गुनाहों की वजह से जो हम अनजाने अनजाने में अपने वो ऊपर वो गुनाहों में धंस जाते हैं, अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो उनकी वजह से हमारे अक्सर कामों में मुश्किलें पड़ना शुरू हो जाती हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि ये रुकावटें क्यों पड़ रही हैं। कभी हम किसी चीज़ को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इस वजह से हमारे इस काम में मुश्किल पड़ी है, इस वजह से हमारा ये काम फ़लाँ बंदे की वजह से नहीं हो रहा है, फ़लाँ वजह से नहीं हो रहा, किसी कमी बेशी की वजह से, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास सेहत नहीं है, हमें बहन भाइयों से या रिश्तेदारों से शिकवे शिकायतें, इस वजह से वो मुश्किल काम हमारे हमारे काम जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। दिल में सफाई ना रहना, हमारा वही बात आ जाती है कि हमारे दिल में सफाई नहीं रहती है। हम बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, मिलने मिलाने वालों से, इवन के घर के अफराद से भी हम लोग ना बुग़्ज़ रखने लग जाते हैं दिल में। उससे शिकायत, इससे शिकायत, उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने उसको ऐसा करने चाहिए था, ये था वो दिल में सफाई नहीं रहती है कि किसी के बारे में भी बस वो गंदी गंदी बातें, गंदी सोचें, हर वक्त नेगेटिव सोचना वो दिल में पड़ जाता है। एक तो दिल भी इससे कमज़ोर हो जाता है और दूसरा बाज़ औक़ात सारे बदन में कमज़ोरी महसूस होती है। वो जिस्मानी तौर पर भी बज़ाहिर भी ऐसे ही लगता है कि एक तो हमारा दिल कमज़ोर हो गया है कि बात बात पे हमें कोई धड़का, कोई बीमारी आ जाती है, या कोई हमारा जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया है, बीमारियां घेर लेती हैं बाज़ बंदों को। ज़रूरी नहीं है कि ये गुनाहों की वजह से ही हो कि बीमारियां घेर लेती हैं। अक्सर लोग बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, मैं भी बीमार होती हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी। लेकिन अक्सर लोग जो गुनाहों के उसमें हों, या हम भी अगर गुनाह जो करते हैं तो ज़्यादा इम्कान यही होता है कि जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें अपने से दूर कर देता है। उसको अल्लाह ताला कहता है कि मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा।
وہ اسے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارے ہر کام میں آسانی، صحت، تندرستی، روزی، رزق، ہر چیز ہمیں وہ ہونے لگ جاتی ہے حاصل۔ تو اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دین کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اچھا، ایسے شخص کو کی عمر بھی گھٹ جاتی ہے۔ یہ اکثر ایسے لوگ جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوں، تو ویسے تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون بندہ نیک ہے اور کون بد ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، غیب کا علم اسی کو پتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون بندہ اندر سے کتنے گناہوں میں گرا ہوا ہے، یا کون بندہ کتنی نیکیوں میں سبقت لے گیا ہے ہم سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عام بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسے جو لوگ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کر کے رکھیں، یا ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں، یا خود اس طرح معاشرے میں خرابی کا باعث بنیں، تو وہ ان کی عمر پھر اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہ ہونا، کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیتا، تو کہ مطلب بعض تو ہوتے ہیں کہ عام اللہ تعالیٰ بیمار ہو جاتے ہیں موت سے کچھ دیر پہلے، یا ان کو زبانی طور پہ نہ بھی بیمار ہوں، زبانی طور پہ عام طور پہ ہم لوگ استغفر اللہ یا کوئی ایسا استغفار پڑھتے ہیں، تو لیکن ان لوگوں کو پھر سنا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے۔ اور کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل سے جاتی رہنا، کہ شروع میں تو ان کو یہ شرمندگی، یہ تھوڑا سا ان کے دل میں ملال، شرمندگی، یا کوئی اس طرح سا خیال آتا بھی ہے کہ شاید ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ اس وقت وہ اس کو مجبوریوں میں گھرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ہمیں فلاں مجبوری، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ ان کی یہ مجبوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ اس چیز کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام میں نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے، یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو ان کے دل سے نا یہ گناہ کی جو برائی ہے وہ دل سے جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جانا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت نہیں پاتے ہیں۔ دوسری مخلوق کو اس کا نقصان پہنچنا اور اس کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا، کہ جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو اس کا نقصان، ایک تو گناہ ہوتا ہے نا کہ بندے نے گناہ کیا تو اس کا خمیازہ اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو آپ معاشرے میں کرتے ہیں تو اس سے وہ برائی پھیلتی ہے، اور اس کا وہ نقصان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ لعنت ہوتی ہے۔ تو ان کی عقل میں فطور ہو جانا، ان کی عقل جاتی رہتی ہے، ان کو سمجھ بوجھ ان کی ختم ہو جاتی ہے، کسی بات وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، گالم گلوچ یہ وہ اس طرح، یعنی کہ ان کی عقل میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر لعنت ہونا، کہ ایسے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا ہے، تو ان کی طرف سے بھی ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی دعا سے محروم رہنا، نیک لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہیں وہ فرشتوں کو بھی عزیز ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح گناہوں میں پڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے خراب ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ لوگ پھر فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پیداوار میں کمی ہونا، ایسے لوگوں کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، جو بھی کوئی ان کا مال متاع ہوتا ہے، ان کا زمین اور کاشتکاری یا کچھ اس طرح کو ہو تو اس میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شرم اور غیرت کا جاتے رہنا، ایسے لوگوں کو شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ان میں ختم ہو جاتی ہے،
کہ وہی بات کہ وہ کسی بھی چیز کو وہ برا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ چیزیں پھر وہ برائی نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جانا، وہ اللہ تعالیٰ کو خود کو وہ بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، خود کو طاقتور سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے دل سے نکل جاتی ہے کہ اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے اندر سے جو کچھ موجود ہے وہ اس کو بھی جانتی ہے، وہ ہماری نیتوں کا حال جانتی ہے، ہماری سوچوں کا حال جانتی ہے کہ ہم کیا دل میں ہمارے کیا ہے اور ہماری زبان پہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ذہن کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ ہر چیز پہ اس طرح کر کے وہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ہماری نیتوں کا حال تک جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو غلط راستوں پہ چل نکلتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے دل سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پن چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ خود کو بڑا طاقتور سمجھنے لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، میں ہی آل ان آل ہوں، میں ہی بس، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی، میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اس کو قبضے میں کر سکتا ہوں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اچھا، نعمتوں کو چھین جانا، ایسے لوگوں سے بعض اوقات ایسے لوگوں سے نعمتیں بھی چھین جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتوں کا انعام و اکرام کیا ہوتا ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت ایکشن لیتے ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کا چھین جانا۔ لیکن یہ جتنی بھی برائیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ان میں ضروری نہیں ہے کہ تمام وہ گناہ گار انوالو ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ وہ مومن لوگوں پہ، نیک لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر جو ہے وہ گناہ گاروں کا یہ اس میں کیا جاتا ہے کہ انہیں کا ہے بلاؤں کا ہجوم ہونا، وہ یعنی کہ ان کو آئے دن ان پہ کوئی نہ کوئی مصیبت کا نزول رہتا ہے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بلا چھائی رہتی ہے، اس پر شیطانوں کا مقرر ہو جانا، یعنی کہ ان کو شیطان پورے طور پہ اپنے قبضے میں جکڑ لیتا ہے اور ان سے ہر برائی پھر سرزد ہو جاتی ہے، وہ شیطان ان سے ہر برائی کرواتا ہے، ہر برا کام کرنے پہ ان کو اکساتا ہے، ان کے دل میں ہر برا کام کے متعلق وہ ڈال دیتا ہے۔ تو دل کا پریشان رہنا، ایسے لوگ جو ہیں وہ دلی طور پہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کو کسی طور بھی سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں تمام چیزیں، تمام طاقت، دولت اور ہر چیز ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا، وہ پریشان رہتے ہیں، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں نکلتا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس وجہ سے بے توبہ مر جانا، کہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان لوگوں کو جب گناہ گار ان گناہوں میں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ہم سب بھی ہیں ان میں شامل، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں، اپنے گناہوں میں اتنے زیادہ گھر چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ اس میں کہ نہیں، ہم اتنے گناہ کر لیے ہم نے کہ اب تو اللہ میاں ہمیں معاف بھی نہیں کرے گا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ میاں سے، اور اس میں وہ بے توبہ ہی مر جاتے ہیں، معافی مانگے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جتنے بھی گناہ کر لیں لیکن سچے دل سے توبہ کر کے جو مجھ سے معافی مانگے، میرے آگے جھک جائے اور معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے ان راستوں پہ نہ چلے تو میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا، اور ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اب جو
ان کے فائدے ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آپ میری ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. کمنٹس میں بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.